अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ वक्त जो ठहर गया पार्ट 9। गुलफाम सो गया सिर्फ ज़ाहिरन आंखें बंद किए, वरना वो तो पहले से भी ज़्यादा जाग रहा था। वो कुछ कहना और सुनना नहीं चाहता था, मगर राजा उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गया था। रानी फूलों का गुलदस्ता लेकर आई थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे राजा को दिया, लेकिन राजा अब वो पाकर इतना मसरूर न था। क्या बात है राजा, उदास लग रहे हो? हाँ रानी, मैं गुलफाम की वजह से एकदम परेशान हो गया हूँ। क्यों, क्या वजह है? खैरियत तो है? हाँ, लेकिन आज ये बहुत अजीब व गरीब बातें कर रहा था। क्यों? न जाने कौन सा कर्ब उसके अंदर कुंडली मार कर बैठा है। रानी घबरा सी गई। फिर और क्या कह रहा था? कुछ नहीं, लेकिन उसकी बातों से मुझे खौफ आ रहा है। कैसी अनोखी और अनहोनी बातें उसने की है। क्या था इनमें? बहुत कुछ। वो उठकर चला गया, मगर रानी अपनी जगह बैठकर तलमलाने लगी। उसे समझ आ रही थी क्या होगा इन बातों में। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातें करने लगा था। रानी ने उसकी तरफ देखा, वो सो रहा था। तुम सो तो नहीं रहे? वो कुछ न बोला। आंखें बंद कर लेने से तुम हकीकत तो छुपा नहीं सकते। वो फिर भी कुछ न बोला। क्या वाकई ही तुम सो रहे हो? वो मुसलसल खामोश रहा। फिर वो उठकर झोपड़ी की तरफ वापस आ गई। राजा पलंग पर लेटा हुआ था। राजा, उदास क्यों हो? जब ये लड़का इधर आया था तब इतना संजीदा नहीं था। अब सोच रहा हूँ ये दिन ब दिन क्यों ऐसी बातें करने लगा है। रानी, क्या तुम जानती हो, क्या ये अनोखी बातें नहीं करने लगा? कैसी अनोखी? ऐसी जो एकदम दिल पर असर करती है और दिल से ठेसे सी उठने लगती है। मेरा दिल उसकी बातों पर बड़ा कटता है। यूँ महसूस होता है जैसे बहुत ही कर्ब में और दुख में समाया हो। क्या तुम्हें वाकई कभी ऐसा महसूस नहीं होता? हाँ, मैंने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। रानी, मैंने कभी ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज उसने एक ऐसी आम सी मगर बहुत अहम बात की कि मैं चौंक गया। ऐसी कौन सी बात उसने कह दी? यही कि पैदा होना हमारी मजबूरी है या मसलहत? हाँ, बात है तो अजीब सी, मगर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि दोनों। मगर मैं सोच रहा हूँ कि इस सवाल ने उसके अंदर क्यों जन्म लिया। तुम क्या कहना चाहते हो? वो चौंक गई। रानी, मेरा ख्याल है इंसान ऐसे सवालों पर तभी सोचता है जब उसका रवैया ज़िंदगी के बारे में बड़ा तल्ख हो जाता है और हकीकतें उसके सामने बड़ी वाज़ेह होकर आने लगती है, यहाँ तक कि वो उससे मुंह छुपाने की कोशिश करता है। तो फिर यही कि वो ऐसी बातें क्यों कर सोचने लगा है। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई अमकानात है। मुझे याद पड़ता है वो कितना सीधा आम फहम सा नौजवान था, और अब तो मुझे यूँ एहसास होने लगा है कि उससे बात करते वक्त अब मुझे भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। क्यों? वो बहुत गहराई में जाने लगा है। तो गहराई में जाना क्या बुरी बात है? बहुत ज़्यादा गहराई इंसान को बहुत दूर ले जाती है, अपने से भी दूर। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? उसके अच्छे या बुरे होने का फैसला कब्ल अज़ वक्त नहीं किया जा सकता। ये तो नताइज पर ही कायम है। हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि अब इसका मज़ीद यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसलिए जैसे ही ये बेहतर होता है उसको वापस भेज देते हैं। वापस? हाँ, यही बेहतर है, वरना अब उसके रुकने से बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। क्या तुम खौफजदा हो रहे हो? मालूम नहीं, लेकिन खटका हो चुका है। न जाने क्यों अब मैं चौंक सा गया हूँ। रानी बात सुनकर खामोश हो गई और फिर परेशान से बोली, राजा, वो कब तक ठीक हो जाएगा? बहुत जल्द। उसके ज़ख्म बस अब ठीक होने के करीब है और अब वो चल फिर सकता है। पाँव के ज़ख्म भी कदरे ठीक हो चुके हैं। अब परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन मैं उसको इतनी जल्दी जाने का नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता वो कैसे किसी किस्म का सफ़र कर सकता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम कहती हो तो यकीनन हो जाएगा, राजा मुस्कुराकर बोला। मगर रानी इसकी बात सुनकर परेशान हो गई। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे राजा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जानने लग गया हो, और ये बात उसके लिए सख्त तकलीफदा थी। वो कभी भी ये ना चाहती थी कि उसकी सोचें जो उसके इख्तियार में ना थी किसी तरह से उनको हवा लग जाए और वो किसी के हाथ पहुंचकर अपनी हैसियत खो दे। वो तो इन कीमती और अनमोल सोचों और जज्बों को अपने पास संभाल कर रखना चाहती थी। वो सिर्फ उसकी बातें थी, किसी और की नहीं। अगरचे राजा खुद
मोहब्बत की आग का दरिया उबूर कर चुका था, मगर वो अब भी उससे नावाकिफ था जो उसके अंदर हो रहा था। ऐ खुदा, तू क्यों इतना आजमाता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर तो एक दम सोचों को इतना बदलकर क्यों कर इंसानों को आजमाता है कि हम ना करदा गुनाह की अजियत में किस लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं। मैं किस किस को मुतमईन करूं? राजा को, उसको और अपने आप को। जानती भी हूँ कोई भी मुतमईन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो मैं खुद। मैं थक गई हूँ, मेरे बाजू शल और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तू बता क्या चाहता है? मुझे किस तरह देखना चाहता है? क्या तू मुझे जलीलो ख्वार करना चाहता है? किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर तूने क्यों ऐसा किया? और अब अगर राजा जान लेता है इन सब बातों को जिनकी जिम्मेदार मैं नहीं, तो फिर मैं किस पुल सिरात पर से गुजरूंगी? और जिस पर से चलकर आई हूँ वो क्या था? वो राहगुजर भी तो कोई आम न थी, और जिस पर अभी चल रही हूँ ये क्या है? तूने कांटों और कंकरों से भरा ये रास्ता किस लिए मेरे मुंतखब किया है? तू ही बता, किधर जाऊँ, किससे कहूँ? क्या ये दुख नहीं, ये कर्ब, ये तकलीफ किससे कहूँ? मैं क्यों पिस रही हूँ? कैसी अजीब सी बात है कि ये मोहब्बत जो इंसान की तख्लीक का बाज बनती है, बिला आखिर यही आजमाइश क्यों बनती है? तू ही मोहब्बत दिलों में भरता है और फिर तू ही निकालता है, और फिर तू ही इसके ज़रिए आजमाता है, जबकि तू खुद सरापा मोहब्बत है। तू मुझे जानता है और शायद मैं भी तुम्हें। देखो, मेरा दामन साफ है, कहीं से भी दागदार नहीं, कहीं भी कोई छींटा नहीं। फिर भी मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। जान लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर क्यों? बताओ, फिर क्यों? मुख्तलिफ सवाल और उनके तासुरात उसके चेहरे पर आ जा रहे थे, और वो ऐसे ही बैठे चेहरा बना रही थी। राजा बगौर उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात है रानी, क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ सोच रही थी। बस उन्हीं बातों पर जहन अटक गया था। कौन सी? वही जो उसने पूछी थी। अच्छा, हाँ, वाकई उसकी बातें तो सोचने की है, मगर तुम परेशान ना हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। कैसी तब्दीली? जब इंसान बलूगत से संजीदगी की तरफ माइल होता है तो उसकी सोच अक्सर ऐसी हो जाती है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आओ, आकर सो जाओ, बहुत दिनों से तुम भी थक गई हो। रानी खामोशी से जाकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसका अंदर परवाज करने लगा था। राजा उससे मीठी मीठी बातें भी कर रहा था और वो सुन भी रही थी, मगर समझ नहीं रही थी। उसका जहन तो किसी और सिमत की तरफ ही जा रहा था, मुखालिफ सिमत में। और फिर वो बातें करता करता सो गया। काफ़ी देर के बाद बेदार हुए तो मुसलसल सोचने से रानी का सर भारी हो रहा था। राजा उठकर उसकी तरफ देखने लगा। रानी, उठो, बाहर चलते हैं। नहीं राजा, तुम जाओ, शाम हो रही है, मेरी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। अच्छा, मैं ज़रा उसका हाल मालूम करके आता हूँ। ठीक है। वो चला गया तो रानी उठकर कमरे में घूमने लगी। जैसे ही आसमान पर पहला सितारा नमूदार हुआ, वो दूसरे कमरे में मज़ार पर जाकर दिया जलाती थी, लेकिन आज अभी तक कोई सितारा नमूदार नहीं हुआ था। वो बार बार जाकर झांकने लगी। अभी तक आसमान बिखरी हुई राख का सा मंजर पेश कर रहा था, और अभी तक कोई दबी चिंगारी इसमें से बाहर ना आई थी। आज इसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों तड़प रही थी वहां जाने के लिए। कितनी देर बाहर खड़ी रही, और जैसे ही सितारा नमूदार हुआ वो जल्दी से अंदर चली गई और दिया रोशन करके ताक में रख दिया, और खुद उनके कदमों में बैठ गई। शायद वो अपनी दिल की बातें किसी को सुनाना चाहती थी, उनसे मशवरा लेने आई थी। उसको क्या करना चाहिए था? वो जानती थी कि वो बेबस है, मगर क्या करे? अपने दिल की तसल्ली भी ज़रूरी थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो भिखारन हो जो सुबह घर से इस आस पर निकलती है कि जैसे ही उसको ज़रूरत के मुताबिक खैरात मिलेगी वो लौट आएगी, मगर जैसे ही उसको हर घर से कुछ न कुछ मिलता है वो आगे बढ़ती ही चली जाती है। क्या वो भी ऐसी ही थी? न जाने कितनी तसल्ली वो चाहती थी, और न जाने कहाँ कहाँ से कितनी देर वहाँ बैठी रही। क्या कहूँ, वही बातें, वही रोना जो सब जानते हैं और खुदा भी। फिर कोई भी नहीं कुछ कर सकता, तो फ़ायदा? उठो, चलो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं किसी से भी बात करने की। और वो वापस लौट आई और आकर पलंग पर धड़ाम से लेट गई। राजा उसके पास बैठा था और बातें कर रहा था। गुलफाम, आज उठकर चलने की कोशिश करो। अच्छा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, मगर पाँव के ज़ख्म अभी इतने ठीक ना हुए थे।
اس لیے پھر سے بیٹھ گیا۔ تم میرے سہارے چلو، تمہیں سے تو خوف آتا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیسا خوف؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہارے ساتھ چلنے کا اور تمہاری ہمسفری کا خوف۔ معلوم نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہو، بس اٹھو تم اور میرے کندھے پر اپنا بازو رکھو۔ وہ اسے لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ راجا، کبھی کبھی انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے انسان جو ٹھہرا، بے بس اور مجبور۔ ہاں کہہ لو، اب پکا ثبوت جو تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ راجا، تم مجھ سے اکتا تو نہیں گئے؟ کس بات سے؟ تم میری اتنی دیکھ بھال جو کرتے ہو، کہیں رانی تو ناراض نہیں ہوتی؟ گلفام، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ جب تم ہم سے ایسی باتیں کرتے ہو، کیا تم اب تک ہمیں نہیں جان پائے؟ نہیں راجا، ایسی بات نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو اتنی دیکھ بھال کرتے ہو، میں کس طرح یہ بدلہ چکاؤں گا؟ دیکھو گلفام، ایسی بات بھی مت سوچو۔ محبت کبھی صلہ مانگتی ہے؟ وہ تو اپنا صلہ آپ ہی ہوتی ہے۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، کسی بدلے یا صلے کے لیے نہیں۔ ہم تو بس تمہیں محبت کرتے ہیں اس لیے کہ تم ہمیں اپنے لگتے ہو، جیسے کوئی اپنے وجود سے محبت کرتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا ممتا کا تقاضا ہے۔ اس کا وجود نامکمل رہتا ہے جب تک وہ محبت نہیں کرتی، وہ بھی بھرپور۔ اس کی محبت جب تک بھرپور نہیں ہوگی، اسے یوں لگے گا کہ وہ اپنے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی۔ سو ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم تم سے محبت نہیں کریں گے، ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ راجا محبت سے باتیں کرتا رہا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ تم بیٹھو، میں اب پھل لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد راجا پھل لے کر آیا اور اسے کاٹ کر کھلانے لگا۔ راجا، تم ہر روز اتنے پھل کہاں سے لے آتے ہو؟ کتنے لذیذ ہے یہ۔ ہاں، یہ کسی کی دعاؤں کا ثمر ہے، لذیذ تو ہوگا ہی، اور خالص اور سچی دعائیں تو سچی محبت کا اثر ہوتی ہے، اور سچی محبت کا رنگ ہمیشہ خوشنما اور دیر پا ہوتا ہے۔ راجا، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکوں گا۔ کیوں؟ اتنے تنگ آ گئے ہو؟ راجا، اب مجھے محسوس ہونے لگا ہے جیسے میرا اندر کسی چیز سے لبریز ہو گیا ہے اور وہ سب کچھ باہر نکلنے کو بےتاب ہے۔ کیا؟ معلوم نہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو مجھے بےتاب رکھے ہوئے ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا ہے، لیکن کچھ ہے ضرور جس کو راستہ نہیں مل رہا، اور جو مچل رہی ہے، تڑپ رہی ہے اظہار کے لیے۔ کوئی تخلیق عمل تو تم نہیں شروع کرنا چاہتے؟ میں نہیں جانتا، بس اب میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں۔ کس کے آگے؟ شاید کوئی جذبہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، یا پھر کچھ اور۔ ٹھیک ہے گلفام، میں نہیں روکوں گا، تم جا سکتے ہو جب تمہارا دل چاہے، مگر جب تک تم ٹھیک طرح سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم آزاد ہو، آزاد تو تم پہلے بھی تھے، مگر میں ہی مجبور تھا۔ تو اب کیا؟ اب یوں لگتا ہے جیسے رانی سنبھل گئی ہے، شاید تمہاری بیماری کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی ہے کہ ایک دم اس میں اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ گلفام اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ گلفام، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ یوں ہی، کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ مجھے تم لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی، جب تم سوچ نہیں رہے ہوتے تو خاموش کیسے ہو جاتے ہو؟ رانی بھی گہری سوچ میں تھی۔ جب میں نے کچھ پوچھا تو کہنے لگی، میں بھی کچھ نہیں۔ میں جانے تم لوگ کن سوچوں میں ڈوبے رہتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ راجا کی باتیں سن کر گلفام چونک سا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے راجا کے دل میں کوئی بات ہو، شاید اس نے کوئی راز جان لیا ہے، کوئی حقیقت اس پر واضح ہو گئی ہے، اور وہ پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گلفام، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو۔ اچھا تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، رانی انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ٹھہرو، پہلے میں تمہیں مرہم لگا دوں۔ اور وہ زخم صاف کر کے مرہم لگانے لگا۔ وہ جتنی انہماک سے مرہم لگا رہا تھا، گلفام اتنی ہی توجہ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور اندر ہی اندر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کی محبتوں کا جواب دے پائے گا، کیسے اس کا شکریہ ادا کر سکے گا۔ راجا، ایک بات پوچھوں؟ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا تمہاری زندگی ایسی ہی رہے گی جیسی میرے آنے سے پہلے تھی؟ شاید، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ تمہیں یقین نہیں؟ حالات جب تک اپنے منہ سے بول کر نہ بتائے وہ کیسے ہیں، تب تک انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن ایک بات ہے، تمہارے جانے کے بعد میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ تم ایک اچھے دوست کی طرح مجھے ملے، ایک اچھی یاد کی طرح، اور ایک اچھی سوچ کی طرح۔
تمہارا وجود میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ راجا نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور واپس مڑ گیا، اور گلفام اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے آج زخموں پر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے آج اس نے کون سی مرہم لگائی تھی کہ ساری جلن ایک دم رفع دفع ہو گئی تھی۔ اب تو سارے پھپولے بھی مٹتے جا رہے تھے، اور اسے خود احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اب بہت ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی خوشی ہو رہی تھی کہ راجا اسے اب مزید نہا نہیں روکے گا۔ اس نے بالآخر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، اور اس بات پر بے حد مسرور بھی ہو رہا تھا۔ ہوا میں نمی شاید زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے ٹھنڈک کا احساس بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا یہاں کے موسموں پر، بس کبھی ٹھنڈک ہوتی، نہ کبھی مینا برستا، نہ گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی، بس ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی، یا پھر نرم نرم گرم گرم دھوپ نکلتی۔ لیکن پھل اور پھول پودے سب فراوانی سے ہوتے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر یاد آنے لگا کہ راجا نے اسے بتایا تھا کہ یہ کسی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ کیا دعا واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے؟ دعاؤں میں اتنا اثر پوشیدہ ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل سکے، نظام کو، انسان کو۔ اسے دعا کی قبولیت اور اس کے اثر پر ہونے کا یقین سا آنے لگا، کیونکہ مثال تو اس کے سامنے تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس نے زندگی میں نیتاً یا خلوصاً کوئی اچھی دعا کی ہو اور اس کا ثمر دیکھا ہو۔ اس نے تو شاید کبھی دعا نہیں کی تھی، یا پھر اس کی نوبت نہ آئی تھی، یا پھر اس کو یاد ہی نہ آتا تھا کہ دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اب کیسے دعا خود بخود ہی اپنا وجود منوانے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کو ماننے لگا تھا۔ بلا چوچرا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا جا رہا تھا کہ سب مادرائی چیزیں اپنا اپنا وجود اس سے منوا رہی تھی، سارے جذبے محبت سمیت، اور ان سب پر ایمان پختہ ہونے لگا تھا، جو نظر نہیں آتے تھے مگر وجود رکھتے تھے۔ شاید کسی کا حسن نظر تھا یا پھر کرم کہ اس کا اپنا وجود آہستہ آہستہ بلندر ہونے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور اس کے اندر کیسی قوتیں سر اٹھانے لگی تھی کہ وہ خود حیران ہو رہا تھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ آیا تھا تو کیا تھا؟ ایک مٹی کا بھرا بھرا سا وجود، بس سانچے میں ڈھلا آ گیا ہو، اور اب وہ کیسے پختہ ہو رہا تھا، جیسے یہ کنواں بھٹی ہو جس میں اسے ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ کچھ بن سکے اور اپنے وجود کو منوا سکے، اپنے وجود کو کوئی نام دے سکے، اپنی سوچوں اور جذبوں کی شناخت کر سکے۔ شاید وہ آشنائی کے سفر میں تھا، لیکن جو ہوا تھا اور جو ہو رہا تھا اور جس کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ کاش پناہ ہو جاؤں میں خاک میں، اور وہ بھی پھر کچھ نہ رہے، بس خالی کھنکتے وجود، ایک دوسرے میں پیوست، لیکن کاہے کو ناممکن، کیسے ممکن؟ جیسے دشت میں سایہ اور جیسے ویرانے میں بہار۔ ہاں، کچھ بھی تو ہے کسی لمحے میں۔ قبولیت کے لمحے، وہ لمحے جب سب کچھ امر ہو جاتا ہے، جب سب کچھ مطیع ہو کر ہمیشہ کے لیے وجود پا لیتا ہے اور شناخت حاصل کر لیتا ہے۔ شاید سب کچھ ممکن ہے، درد آشنائی بھی اور سفر شناسائی بھی، شاید دعا سے، وہ جو خود بھی امر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی امر کر دیتی ہے، ایک دوسرے میں پیوست، ایک دوسرے کے اندر دوسری، کیسی خوبصورت بھی اور کیسی بھیانک بھی، جیسے چاند کی چاندنی، جیسے رات کی تاریکی۔ تم ہو، مانتا ہوں، کھلی آنکھوں سے، اس روشن چراغوں سے، ان کمکموں سے، تمہاری حقیقت کو، تمہارے وجود کو۔ تم ہو ازل سے اور شاید ابد تک۔ میں آج تمہارے حضور دست بدست دعا گو ہوں۔ تم میں بڑی طاقت ہے، تم دلوں کو پلٹا دیتی ہو، اور سنو، تم بھی جو اس کی تخلیق کرتے ہو، تم بھی مست ہو، اور تم تو مست کر کے ہی چھوڑتے ہو۔ میں کیا دعا کروں، میرے لب تک سل گئے ہیں تم سے آشنائی حاصل کرتے کرتے، اور تمہارا درد سہتے سہتے۔ میں باہر سے تو زخمی نہیں، اندر سے ہوں، اور پھڑپھڑا رہا ہوں جیسے پرکٹا پرندہ۔ بیچارہ کہاں جائے، نہ تمہارے دام سے نجات پا سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے۔ دیکھو کیسا بے بس ہے وہ اور میں، اور شاید وہ بھی تمہارے اسیر، جو تمہارے مدح بھی ہے اور تم سے نجات بھی پانا چاہتے ہیں۔ آج کی رات میں پوری نیت سے اور دل کی سچائی سے تمہارے سامنے ہوں، اور دعا کیا کروں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ہمیشہ مجھے الجھا دیتی ہو۔ نہیں، میں دعا نہیں کر سکتا، کیا فائدہ، رہنے دو، چھوڑو، کچھ بھی تو دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، بس کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ اور شاید وہ لب ہی نہیں جو دعا کے لیے ہل سکے، اور وہ زبان ہی نہیں جو ان لفظوں کو پر اثر بنا سکے، وہ دل ہی نہیں جو اندر سے اٹھنے والے ہونکوں کو
اس میں شامل کر سکے۔ رہنے دو، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں، میں جا رہا ہوں تاریکی میں واپس، جیسے صبح کا تارا صبح کی روشنی دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ رانی، تم کیوں اوندھے منہ لیٹی ہو؟ کیا تمہارے پاس بھی کوئی دعا نہیں؟ تمہیں تو بہت جلدی تھی کسی کے آستانے پر جا کر کچھ مانگنے کی، مگر لب کیوں سل گئے؟ تم تو کچھ کہنے اور سنانے گئی تھی، یا پھر منوانے بھی، مگر وہ لب ہی نہیں، وہ زبان ہی نہیں، اور شاید وہ دل ہی نہیں جو کچھ کہہ نہ سکے۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ رو لوں؟ رونا بھی نہیں آتا، بس پتھرا سی جاتی ہوں، لیکن رونا آ بھی جاتا ہے، اور پھر تڑپ سی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ رہنے دو، کیا خواری ہے، بس چھوڑو، مت بولو، تمہاری توضیحات کسی کام کی نہیں۔ پہلے بہکاتے ہو، پھر تسلیاں دیتے ہو، اور پھر توضیحات بھی۔ میں اب تمہارے بہلاوے میں کبھی نہیں آؤں گی، اور میں اس سے ملنے بھی نہیں جاؤں گی۔ رانی، کیا تم سو رہی ہو؟ راجا اس کو یوں دیکھ کر بولا۔ نہیں، کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تم اس طرح اوندھے منہ کیوں لیٹی ہو؟ یوں ہی کبھی کبھی انسان سیدھے رخ چلتے چلتے خود ہی الٹی طرف چل نکلتا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ سمت غلط ہے، پھر بھی۔ راجا، انسان ایسے کیوں کرتا ہے؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی الٹا سوچتے ہیں، وہ صرف سیدھا چلنا اور سیدھی سمت کی طرف چلنا ہی چاہتے ہیں، بلکہ اگر کہیں سے کوئی الٹ پھیر آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں اور فوراً بھٹکنے لگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے اندر کچھ ایسا الٹ پھیر ہو، یا پھر ان کا خمیر ایسی مٹی سے گندھا ہو جو بار بار سوکھتی اور گیلی ہوتی ہے، کبھی بنتی ہے تو کبھی ٹوٹتی ہے، تو وہ لوگ جو مہم جوئی فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور الٹ پھیر چلنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ مگر سنو، تم کب سے الٹ پھیر پسند کرنے لگی؟ میں نے تو یوں ہی بات کی تھی، تم نے خود ہی تو پوچھا تھا، اور میں نے ویسے ہی بات کر دی۔ رانی، تم بھی گلفام کی طرح اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو؟ کیسی باتیں؟ عجیب سی، انوکھی سی، اور انوکھے سوالات، الٹے جوابات۔ کیا تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے تو کبھی محسوس نہیں ہوا، لیکن اب کچھ ایسا ہی احساس ہونے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چند دن تم لوگ بیمار کیا رہے، بالکل ہی بدل گئے ہو۔ کیا بیماری نے تو کوئی ایسا اثر نہیں دکھایا؟ معلوم نہیں، یہ تو تمہارے علاج پر ہے، نہ جانے تم کیا پلاتے رہے ہو، ہم بدل گئے۔ لو، یہ الزام بھی مجھ پر آ گیا، خوب کہی۔ ویسے رانی، ایک بات ہے، تم چاہے جتنے مرضی مجھ پر الزام لگا دو، میں کبھی اف نہیں کروں گا، صرف یہی کہ تم خوش رہو۔ مجھ سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ میں کبھی تم سے ناراض ہوئی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا احساس ضرور ہوا، اور تب مجھے اپنا آپ نہ جانے کیوں گناہ گار بھی لگا۔ یہ ایسا احساس تھا کہ اگر مزید کچھ دن تمہاری یہ حالت یوں ہی رہتی تو شاید مجھے کچھ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ شاید میں پاگل ہو جاتا۔ ہاں، مجنوں۔ لیکن لیلا کے لیے تمہیں کس دشت میں خوار نہ ہونا پڑتا، کیونکہ لیلا تمہیں خود سنبھالنے کے لیے کافی ہوتی۔ راجا نے کھلکھلا کر کہکہا لگایا۔ بہت دنوں کے بعد جھوپڑی کہکہوں سے گونجنے لگی۔ یک دم اسے وہ یاد آنے لگا، وہ کبھی نہیں ہنستا تھا، اور وہ اس کی ہنسی سننا چاہتی تھی، اس کا زندگی سے بھرپور کہکہا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی وہ اس کے سامنے ہنسا بھی ہوا ہو۔ کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا میرا کہکہا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہیں ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، لیکن تم ایک دم اتنی سنجیدہ ہو گئی کہ مجھے یوں لگا جیسے تم نے اسے ناپسند کیا ہو۔ رانی، آؤ باہر چلتے ہیں، بہت دن ہوئے ہم باغ کی طرف نہیں گئے، میری طبیعت اچھی نہیں، لیکن تم تو اس مجنوں کی خود دیکھ بھال کرنے کو تیار تھی، اب کیا ہوا؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں باغ میں کافی دیر تک گھومتے پھرتے رہے۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی، اور ہر طرف پھول ہی پھول کھلتے تھے، رنگ برنگے۔ راجا، گلدستہ بناؤ تمہارے لیے؟ نہیں، رہنے دو، یوں کرو گلفام کے لیے بنا لو، پھر ہم ادھر سے ادھر ہی چلیں گے۔ نہیں راجا، اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اب وہ ٹھیک تو ہو گیا ہے، کیا حال پوچھنے بھی نہیں جاؤ گی؟ رانی، کیا تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو؟ میں نے کب ایسا کہا؟ جب کسی کو انسان اہمیت دینا چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، یا پھر اس سے تنگ آ گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں، ہوتا تو ہے، مگر میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تک وہ یہاں ہے ہمیں اچھے طریقے سے اسے ملنا چاہیے، اور جب وہ یہاں سے رخصت ہو تب بھی احسن طریقے سے رخصت کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ یہاں سے جائے تو اس کے دل میں ہمارے بارے میں اچھی باتیں ہو اور محبت ہو۔ راجا، ہم کب تک دوسروں کی پسند اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے؟ میرا خیال ہے اس سے قبل تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ مہمان ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔
راجا: یہاں سے آنے سے پہلے بھی میری طبیعت بوجھل تھی، اب بھی ہے، اس لیے تم جاؤ۔ ویسے بھی جب کسی سے اپنی مرضی سے ملاقات نہ کی جائے تو وہ پھیکی رہتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں اب کبھی بھی اصرار نہیں کروں گا، تم اپنی ہر بات میں آزاد ہو اور اپنے تمام فیصلوں میں بھی۔ راجا کہہ کر آگے بڑھ گیا اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کھٹکا ہو گیا تھا اور وہ پریشان سی جھوپڑی کی طرف چل پڑی۔ گلفام خود آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلفام، تم بہت باہمت ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم خود چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم کسی پر زیادہ بوجھ بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ گلفام، تم واقعی شاندار انسان بنتے جا رہے ہو۔ راجا: میری اتنی تعریفیں مت کیا کرو۔ گلفام: جو حقیقت ہوتی ہے نا، وہ اپنا آپ منوا لیتی ہے، اور میں کوئی جھوٹ بات نہیں کر رہا، اس میں بہت سچائی ہے۔ جب تم واپس جاؤ گے تو تمہیں خود ہی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو ایسا ہی ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے۔ اگر تم جیسا اچھا انسان نہ ملتا تو میں اس وقت نہ جانے کہاں ہوتا۔ گلفام: یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی اپنی سوچ اور عمل دخل کم ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ راجا: تم کہاں گئے تھے اس وقت؟ میں ذرا باغ تک گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یوں ہی میں نے پوچھا۔ کیا تم اکیلے گئے تھے؟ نہیں، رانی بھی میرے ساتھ تھی، مگر وہ واپس چلی گئی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گلفام اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے گی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے، اور اب وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح سے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس سے دور ہے اور وہ اس کی کمی محسوس کر رہا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہ پوچھ سکا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کبھی نہیں روکا۔ ہاں، تم جیسا شخص اسے کہاں ملے گا، معلوم نہیں کیسا۔ تم یہاں بیٹھو اور مجھے اپنے زخم دکھاؤ۔ وہ اس کے زخم دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے اب کافی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر مرہم لگانا چھوڑ دیں گے، پھر یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم ناحق اس اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ ناحق نہیں، کچھ کرتے ہوئے۔ گلفام مسکرایا۔ ہاں واقعی کچھ کرتے ہوئے۔ کبھی کبھی کوئی کام بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، قیمت تو ادا کرنی ہی پڑتی ہے نا، چاہے کیسا ہی کام ہو۔ راجا: اب میں جلدی چلا جاؤں گا۔ ہاں کیوں نہیں، فکر مت کرو، اب میں نے کہا نا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ دونوں کافی دیر باتیں کرنے لگے۔ ایک دم گلفام بولا: راجا، میری طبیعت نہ جانے کیوں خراب سی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا سا گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، دکھاؤ۔ اور وہ اس کے سر کو ہاتھ لگانے لگا۔ گلفام: میرا خیال ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے، شاید بخار کے ساتھ سر میں درد ہو رہا ہے، تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ وہ جھوپڑی میں آیا تو ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ راجا: کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہاں میں نے ایک عرق کی شیشی رکھی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کس کے لیے چاہیے؟ گلفام کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے۔ کیا ہوا ہے؟ نہ جانے کیوں اس ایک دم طبیعت بگڑ گئی اور سر میں شدید درد ہونے لگا۔ رانی اس کی بات سن کر فکر مند ہو گئی۔ وہ عرق لے کر چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر اب وہ اسے کیسے کہتی؟ وہ خود ہی اپنی سوچوں میں بکھرنا اور پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ تمہیں دیکھنے کو دل تڑپتا بھی ہے، مگر یہ بھی میری ریاضت کے سفر میں اہمیت رکھتا ہے کہ میں تم سے نہ ملوں، تمہارے کانٹوں کو اپنی پلکوں سے نہ چنوں، تمہارے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے صاف نہ کروں، تمہارے دل میں اٹھنے والے احساسات اور جذبات کا مرکز میں نہ بنوں، اور میری ذات تمہارے لیے صفر ہو کر رہ جائے، اور صرف تم ہی تم ہو، اپنے آپ میں مکمل۔ میں تمہیں مکمل اور بھرپور دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، یہ دل کسی بات پر آتا ہی نہیں، خود ہی کبھی مجھے یوں مضبوط کر دیتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، اور کبھی مجھے یوں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے کہ مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ خاک کے ذرے مجھ سے بہت بہتر اور باحیثیت ہے۔ تم مجھے کسی بات پر ٹکنے نہ دینا۔ وہ پریشان ہو کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا رانی اور گلفام کبھی ایک ہو پائیں گے؟ کیا وہ راجا سے بے وفائی کر جائے گی؟ کیا ان کی کائنات ایسے ہی سلامت رہے گی؟ کیا ان کی زندگی میں خوشیاں پھر سے دوبارہ آئے گی؟ کیا گلفام واپس اپنی زندگی میں لوٹ جائے گا؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔